वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमा के रोज़ कौमी पंचायती राज दिवस के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद पेश की और मुकामी खुद मुख्तार हुकूमतों की अहमियत पर जोर देते हुए हिंदुस्तान में निचली सतह पर जमहूरियत को इदारा जाती शक्ल देने का सहरा कांग्रेस के सर बांधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने महात्मा गांधी के विजन का हवाला देते हुए लिखा कि पंचायती राज हकीकी जमहूरियत की अक्कास करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंचायत राज इदारे हमारी जमहूरियत की मजबूत बुनियाद है और उन्होंने इस बात का इरादा किया कि हिंदुस्तान की असल ताकत इसके देहात में पनाह है। उन्होंने मजीद कहा कि देही इलाकों की बाइख्तियारी और तरक्की ही मुल्क की तरक्की का महवर है। कांग्रेस सदर ने मुकामी इदारों में खवातीन की नुमाइंदगी को एक अहम कामयाबी करार दिया। अपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को ओहदे से हटाने के मुतालबे के हक में एक बार फिर राज्यसभा में बाज़ाब्ता पहल की। अपोजिशन के 73 अरकान पार्लियामेंट ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को एक तहरीक का नोटिस सौंपा जिसमें हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा किया गया। ये नोटिस कांग्रेस के सीनियर लीडर और इंचार्ज शोबे मसलात जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट घोष ने पेश किया। फिलहाल ये तहरीक सिर्फ राज्यसभा में ही दाखिल की गई। रमेश ने मालूमात फराहम करते हुए बताया कि इस तहरीक में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए गए हैं जिनकी तफसीलात दस्तावेजात के साथ फराहम की गई। इनके मुताबिक ये इल्जामात 15 मार्च 2026 के बाद किए गए कामों और कोताहियों से मुताल्लिक है। कांग्रेस के कौमी पंचायती राज दिन के मौके पर जुमा को कहा कि पंचायतों को मजबूत बनाने की सिम साबिका वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की क़यादत में की गई पहल तारीख़ी और तब्दीली लाने वाली थी जिसका आज मुल्क के 2,67,000 से ज़ायद देहात और ज़िला परिषदों को फ़ायदा हो रहा। कांग्रेस के मवासलाती शोबे के इंचार्ज जयराम रमेश ने यहाँ एक बयान में कहा कि 24 अप्रैल को कौमी पंचायती राज दिन के मौके पर मनाया जाता है। इस दिन 1993 में आइन की 73वीं तरमीम नाफिज की गई थी जिसके तहत आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक की दफात शामिल करके पंचायती राज इदारों को आइनी दर्जा और वसी इख्तियारात दिए गए। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में तकरीबन 2.6 लाख ग्राम पंचायतें, 6,700 से ज़ायद दरमियानी सतह की पंचायतें और 673 जिला परिषद काम कर रही जो मुकामी हुक्मरानी की मजबूत बुनियाद है। कांग्रेस के मुताबिक इस निज़ाम को मजबूत बनाने में राजीव गांधी की दूरंदेशी और अज़्म का अहम किरदार रहा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज इदारों में 1/3 नशिस्तें ख़वातीन के लिए महफूज करने की पहल भी राजीव गांधी की कोशिशों का नतीजा थी जिसमें दर्ज फहरिस्त ज़ातों और क़बाइल की ख़वातीन को शामिल किया गया। आज मुल्क में तकरीबन 32 लाख मुंतखब पंचायत नुमाइंदे हैं जिनमें करीब 15 लाख ख़वातीन हैं। यूथ कांग्रेस की जानिब से राजधानी दिल्ली में 1 मई से बेहतर दिल्ली मुहिम शुरू की जाएगी। इस मुहिम के तहत शहरी मसाइल पर अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी, लोगों की तजावीज़ ली जाएगी और एहतजाजी मुजाहरे भी मुनक्किद किए जाएंगे। जुमा को कांग्रेस ने इस प्रोग्राम का पोस्टर जारी किया। कांग्रेस के खजांची अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूथ कांग्रेस ने शहरों में रहने वाले लोगों के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए जामे प्रोग्राम तैयार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तकरीबन 40% आबादी शहरी इलाकों में रहती है, इसलिए इनके मसाइल के हल के लिए ये पहल की जा रही। दिल्ली से इसका आगाज़ होगा और आगे दीगर शहरों में भी उसे वसअत दी जाएगी। यूथ कांग्रेस के सदर भानु ने कहा कि गिग वर्कर्स समेत शहरी बाशिंदों के मसाइल पर तंजीम मुसलसल जदोजहद कर रही और आगे भी करेगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सांदी कब्जे में वाक़ शुबत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम और गोदाम में जुमा को भयानक आग लगने से 2 करोड़ से ज़ायद मालियत का नुकसान हो चुका है। आग लगने की इत्तला रात तकरीबन 1:30 बजे मुकामी लोगों ने शोरूम मालिक को दी। मुकाम पर पहुंचकर उन्होंने फ़ौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को इत्तला दी लेकिन इब्तदाई ताख़िर के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली।
ساندی کوتوالی علاقے میں واقع شو روم اور گودام میں آگ گراؤنڈ فلور پر موجود الیکٹرانک شو روم میں شروع ہو کر تیزی سے فرسٹ فلور پر بنے گودام تک پھیل گئی۔ ابتدا میں فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی موقع پر پہنچی، مگر آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے ہردوئی سے 3 اور بلگرام سے 2 مزید فائر ٹینڈر طلب کیے گئے۔ تقریباً 3 گھنٹے کی سخت کوشش کے بعد آگ پر قابو پایا جا سکا۔ اس حادثے میں ٹی وی، فریج، واشنگ مشین، صوفہ، انورٹر اور بیٹریاں، بیڈ اور گدے سمیت بڑی مقدار میں الیکٹرانکس اور فرنیچر کا سامان جل کر تباہ ہو گیا۔ متاثرہ دکاندار کے مطابق تقریباً 1,97,00,000 روپے کا سامان اور دکان میں موجود تقریباً 22,43,000 روپے نقدی بھی آگ کی نظر ہو گئی۔ کل نقصان 2 کروڑ روپے سے زائد بتایا جا رہا۔ شو روم کے مالک نے بتایا کہ اطلاع دینے کے باوجود فائر بریگیڈ مناسب وسائل کے ساتھ وقت پر نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے آگ پر جلد قابو نہیں پایا جا سکا۔ فی الحال آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی اور تحقیقات جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر الزام لگایا کہ وہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے میں تاخیر کر رہی ہے اور اسے عوام کے ووٹ دینے کی سزا کے طور پر دیکھا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے عبداللہ حکومت پر کام نہ کرنے، بدعنوانی اور غلط ترجیحات کے الزامات عائد کیے تھے۔ اپوزیشن لیڈر نے جمعہ کو کہا کہ ریاست کا درجہ اپنے وقت پر ملے گا، لیکن اسے کسی ایک لیڈر کے وزیر اعلیٰ بننے سے جوڑ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے جواب میں عبداللہ نے کہا کہ حال ہی میں راجوری ضلع کے نوشہرہ علاقے میں منعقدہ ایک بڑے پروگرام سے بی جے پی بے چین ہو گئی ہے اور وہ کھل کر یہ تسلیم کر رہی کہ ریاست کا درجہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کیونکہ لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عوام کو ان کے ووٹ کے لیے سزا دی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کپوارہ نے آج مختلف ایجنسیوں کے درمیان ہنگامی تیاریاں اور رد عمل کے طال بال کا جائزہ لینے کے لیے ایک جامع موک ڈرل کا انعقاد کیا۔ اس مشق میں جموں کشمیر پولیس، اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس، نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروس نے فعال شرکت کی۔ یہ مشق ضلع کے مختلف مقامات پر انجام دی گئی تاکہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے متعلقہ ٹیموں کی کارکردگی، ہم آہنگی اور تیاری کا جائزہ لیا جا سکے۔ اہلکاروں نے اس دوران فوری کارروائی، ریسکیو آپریشن، انخلاء کے طریقہ کار اور آگ بجھانے کی تکنیکوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ ضلع انتظامیہ کپوارہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گھبرائے نہیں کیونکہ یہ سرگرمی صرف ایک موک ڈرل تھی جو معمول کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ شہریوں سے تعاون کرنے اور کسی بھی قسم کی غلط معلومات پھیلانے سے گریز کرنے کی درخواست کی گئی۔ حکام نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کی مشقیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے اور حقیقی ہنگامی حالات میں عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ ڈپٹی کمشنر کپوارہ کی ہدایت پہ ہم آج یہاں پہ کپوارہ کے ڈسٹرکٹ لائنز میں ایک واقعہ کا انعقاد کیا ہوا ہے اور یہاں پہ سبھی جو کنیکٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، پولیس، SDRF، ریونیو آفیسرز اور ہمارے جو والنٹیئرس ہیں، آل اسٹیک ہولڈرس انکلوڈنگ ہیلتھ، سروسز، جو بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ سبھی ڈپارٹمنٹس یہاں آئے، کافی ماترا میں بھی آئے اور اس جو یہاں پہ جو ایکسرسائز ہوئی اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں 3 ہفتوں کی توسیع کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ لبنان کو حزب اللہ سے بچانے کے لیے لبنانی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہے اور وہ جلد ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور لبنانی صدر جوزف اون سے ملاقات کے منتظر ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق لبنان اور اسرائیل کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ہونے والی ملاقاتیں انتہائی مثبت رہی، جس کے نتیجے میں دونوں فریقین نے مزید 3 ہفتوں تک فائرنگ نہ کرنے اور جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ لبنانی صدر جوزف اون اور اسرائیلی وزیر اعظم آئندہ چند ہفتوں میں امریکہ کا دورہ کریں گے۔ امریکی صدر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ لبنان کو حزب اللہ کے اثر و رسوخ سے نکالنے کے لیے پرعزم ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایران حزب اللہ کی مالی امداد بند کرے۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان دہوں سے تنازع موجود ہے جس پر ماضی میں توجہ نہیں دی گئی، لیکن اب وہ ان مسائل کو آسانی سے حل کر لیں گے۔
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جمعہ کے روز ایک بار پھر ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وقت تیزی سے نکل رہا اور یہ بحری ناکہ بندی اس وقت تک مزید سخت اور بدتر ہوتی جائے گی جب تک کہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہو جاتا جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفاد میں ہو۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ وقت ان کے حق میں نہیں، یہ ناکہ بندی مکمل طور پر ناقابل تسخیر اور مضبوط ہے اور یہاں سے حالات مزید خراب ہی ہوں گے۔ کوئی بھی معاہدہ صرف اسی صورت میں کیا جائے گا جب وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور باقی دنیا کے لیے منصفانہ اور فائدہ مند ہوگا۔ امریکی میڈیا کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ نیو یارک ٹائمز اور CNN جیسے اداروں کو لگتا ہے کہ میں ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ براہ کرم یہ جان لے کہ اس عہدے پر رہتے ہوئے شاید میں اب تک کا سب سے کم دباؤ محسوس کرنے والا شخص ہوں۔ میرے پاس دنیا بھر کا وقت ہے لیکن ایران کے پاس نہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے صدر ٹرمپ کے بیان پر مشترکہ رد عمل میں کہا کہ ایران میں کوئی شدت پسند نہ ہے نہ اعتدال پسند، ہم سب ایرانی اور انقلابی ہے۔ ایرانی صدر نے بدنیتی اور ناکہ بندی کو حقیقی مذاکرات میں اصل رکاوٹ قرار دے دیا۔ باقر غالباف نے کہا کہ امریکہ ناکہ بندی میں جنگ بندی بے معنی ہے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ میدان جنگ ہو یا سفارتکاری مکمل مربوط محاذ ہے، ایرانی پہلے سے کہیں متحد ہے۔ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی ناکامی ایران کے تمام ریاستی اداروں کے تحت ایک مقصد اور نظم و ضبط میں جھلکتی ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کہا کہ ایران کی تیز رفتار کشتی اور سمندری ڈرونز امریکی بحریہ کے جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے انتظار کر رہے۔ امریکی افواج نے بحر ہند میں کارروائی کرتے ہوئے ایران کا بحری جہاز قبضے میں لے لیا۔ امریکی محکمہ جنگ نے دعویٰ کیا کہ جہاز MT میجسٹک ایران سے تیل لے کر جا رہا تھا۔ امریکی محکمہ جنگ نے کہا کہ عالمی سطح پر میری ٹائم قوانین کے نفاذ کو جاری رکھے گی تاکہ غیر قانونی نیٹ ورک اور ایسے جہازوں کو روک سکے جو ایران کی مدد کر رہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے امریکی فوج نے پیر کو ایرانی پرچم بردار بحری جہاز MV توسکا پر حملہ کر کے اسے قبضے میں لے لیا تھا۔ سینٹکام کی جانب سے جہاز پر قبضے کی ویڈیو بھی جاری کی جا چکی ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی گزشتہ روز ابنائے ہرمز 2 بحری جہازوں پر قبضہ کرنے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ ایران پر حملوں اور اسے پتھر کے زمانے میں ڈھکیلنے کے لیے امریکہ کے گرین سگنل کا انتظار کر رہے۔ کاٹز نے کہا کہ اسرائیل جب دوبارہ حملے شروع کرے گا ایران کی اہم توانائی اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے امریکی حملوں میں 5 عرب ریاستوں کی سرزمین کے استعمال پر اقوام متحدہ سے باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور کویت اچھے ہمسائے کے اصولوں پر چلیں، اپنی زمینیں تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل حملے میں شہید خاتون صحافی امل خلیل کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نماز جنازہ بصاریہ میں ادا کی گئی جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق امل نے زخمی ہونے کے بعد والدین اور لبنانی فوج کو فون کیا تھا۔ امل خلیل ساتھیوں کے ساتھ زخمی حالت میں 7 گھنٹے تک ملبے تلے دبی رہی۔ مدد کے لیے آنے والے ریسکیو اداروں کو بھی اسرائیل نے حملے کا نشانہ بنایا۔ واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لبنانی وزیر اعظم نواب سلام نے کہا کہ صحافی امل خلیل پر اسرائیلی حملہ جنگی جرم ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کی زیر صدارت سیکریٹریٹ میں اجلاس کا انعقاد۔ ریاستی وزراء سریدھر بابو، وویک وینکٹ سوامی اور آدلوری لکشمن کمار و دیگر کی شرکت۔ خودکشی کرنے والے نرسنگ پیٹ RTC ڈپو کے ڈرائیور شنکر گوڑ کو پیش کیا گیا خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے RTC ڈرائیور کی موت پر گہرے دکھ کا کیا اظہار۔ ڈرائیور کے اہل خانہ کو ہر ممکنہ تعاون کرنے کا دیا یقین۔
BRS کے کارگزار صدر KTR نے RTC ڈرائیور کی موت پر کیا رد عمل کا اظہار۔ شنکر گوڑ کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے کا معاوضہ اور خاندان کے ایک فرد کو سرکاری ملازمت دینے کا حکومت سے کیا مطالبہ۔ سابق وزیر ٹی ہریش راؤ نے RTC ڈرائیور شنکر گوڑ کو پیش کیا خراج عقیدت، کہا RTC ڈرائیور شنکر گوڑ کی موت کے ذمہ دار ریونت ریڈی ہے۔ مغربی بنگال کی ووٹر لسٹ سے نکالے گئے انتخابی افسران کی عرضیوں کا معاملہ، سپریم کورٹ نے انتخابی افسران کی عرضیاں کر دی خارج۔ چیف الیکشن کمشنر گینیش کمار کو ہٹانے کا مطالبہ تیز، اپوزیشن کے 73 ارکان پارلیمنٹ نے تحریک کا دیا نوٹس۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیل لبنان جنگ بندی میں 3 ہفتوں کی توسیع کا اعلان، کہا وہ لبنان کو حزب اللہ سے بچانے کے لیے لبنانی حکام کے ساتھ مل کر رہے ہیں کام۔ ایران میں کوئی شدت پسند نہیں، سب ایرانی اور انقلابی ہے، ایرانی صدر پشکیان اور ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر غالیباف کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ اس سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life. جگمگ دل کے تاروں میں رشتوں کی ہوگی دھن، سونیے تو اکھڑیے تو سب کو سنانے اپنے دل کی ٹیون، ڈارلنگ دلہنیا تجھ، اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے۔ ڈارلنگ دلہنیا تجھ۔ Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.